दूसरी किस्त। वो तीन लड़के थे। मेरी नज़र फौरन उनकी बाइक्स की तरफ गई। हार्ले डेविडसन, हायाबुसा और शोगन, तीनों ही कीमती बाइक्स थे। लड़के हुलिये से भी आम चोर उचक्कों से मुख्तलिफ लग रहे थे। कीमती जीन्स और हाथों में पकड़े सिगरेट की महक बाजारी तंबाकू से जुदा थी। फिर ये चोरी डाका कैसा? मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि उनका सरगना चिल्ला कर बोला, सुना नहीं? नीचे उतरो, चलो जल्दी करो। जोहरा का रंग खौफ के मारे सफ़ेद पड़ने लगा, क्योंकि इसने दूसरी जानिब खड़े लड़के के हाथ में 32 बोर का खौफनाक पिस्तौल देख लिया था। मैंने सुकून बहाल रखते हुए उनसे कहा, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं वैसा ही तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, तुम हमें जाने दो। वो उर्रा कर बोला, लगता है तुम्हें सीधी जुबान समझ नहीं आती। चुपचाप नीचे उतर जाओ, हमें जो कुछ चाहिए होगा हम खुद ले लेंगे। जोरा कपकपाती आवाज़ में बोली, साहिर इनसे बहस मत करो, जैसा कहते हैं प्लीज़ इनकी बात मान लो। ठीक है, लेकिन तुम अंदर ही बैठी रहना, अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक कर लो और कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत उतरना। मैं ज़ोहरा को हदायत देकर धीरे से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आया। गाड़ी की चाबी मैंने गैर महसूस तौर पर कार बंद करके ज़ोहरा के कदमों में फेंक दी। वो लड़के शायद अनाड़ी उचक्के थे, इसलिए मेरी ये हरकत नोट नहीं कर सके। मैंने अपनी जेब से वॉलेट, घड़ी और फ़ोन वगैरह निकाल कर गाड़ी के बोनेट पर रख दिए। मेरे पास यही कुछ है, तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। एक लड़के ने दूसरे की तरफ देखकर कमीनी सी मुस्कुराहट से कहा, अबे सन्नी, व्हाट इज़ दिस यार, ये तो कोई बात ना हुई। इसने तो चुपचाप सारा माल निकाल दिया, थोड़ा सा थ्रिल तो होना चाहिए था। उनका सरगना सनी, जिसके हाथ में पिस्तौल था, फिल्मी अंदाज में पिस्तौल घुमाकर बोला, डोंट वरी, अभी थ्रिल के लिए पूरी रात बाकी है बॉयज़। सब लड़के ज़ोर से हंस पड़े। तो मेरा ख्याल ठीक था, ये आम रवायती चोर उचक्के नहीं थे। मैंने अपने हवास बहाल रखे। तुम लोगों को जो कुछ चाहिए था वो मैंने दे दिया। चाहो तो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम का पिन भी ले लो, लेकिन अब हमें जाने दो। इस सारे अरसे में इन तीनों की नज़र गाड़ी के अंदर बैठी जोरा के सरापाए का तवाफ करती रही। सनी ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर मानी खेज लहजे में बोला, डेढ़ से आ रहे हो इस वक्त? ये तेज तो बड़ी ये चीज़ तो बड़ी कमाल की बिठा रखी है डूड। तीनों ने जोर से एक कहका लगाया। मैंने अपने हवास बमुश्किल काबू में रखे। वो मेरी मंगीतर है। तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा। जितना पैसा चाहिए मिलेगा हम तुम्हें। सनी ने गौर से जोरा की तरफ देखा। वाह भई, ये आधी रात को इस वीराने में अपनी मंगेतर को लेकर घूमने वाला पहली मर्तबा देखा है मैंने। क्यों सिड? वो फिर जोर से हंसे। सनी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, इस मोहतरमा से भी कहो कि नीचे उतरे, जरा हम भी तो देखें तुम्हारी इस मंगीतर गर्लफ्रेंड को। सिड नामी लड़का जोहरा वाली साइड के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने चिल्लाकर उसे खबरदार किया, वहीं रुक जाओ, दरवाजे को हाथ भी मत लगाना। ज़रा डरकर गाड़ी में मज़ीद सिमट गई। ज़ोहरा डर कर गाड़ी में मज़ीद सिमट गई। मैं तेज़ी से सीट की तरफ लपका। उन्हें शायद मेरी तरफ से ऐसी किसी हरकत की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सनी ज़ोर से चिल्लाया, अबे काशी, पकड़ो इस पागल को। तीसरा लड़का पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ लपका। सिड ने अपना पिस्तौल वाला हाथ ज़ोर से जोरा वाली साइड के दरवाजे पर दे मारा और फ़ज़ा शीशा टूटने के झांके से गूंज उठी। सिड ने अंदर हाथ डालकर दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त तक मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। कहते हैं बहुत ज़्यादा बहादुरी और हिमाकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन उस वक़्त मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। ज़ोरा ज़ोर से चिल्लाई। सनी हमारी तरफ लपका। काशी ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिड के पिस्तौल वाले हाथ की कलाई नहीं छोड़ी।
ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ وہ تینوں واقعی اناڑی لگتے تھے، ورنہ انہیں مجھ پر قابو پانے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ اسی لمحے سڈ مجھ سے بڑک گیا اور اس نے خود کو مجھ سے چھڑوانے کے لیے ہر ممکن زور آزمائی شروع کر دی۔ سنی اور کاشی چلا رہے تھے اور پھر ٹھیک نیچے گرتے ہوئے فائر کی زوردار آواز نے سناٹے کو چیر دیا۔ سڈ کا ہاتھ گرتے گرتے بہک گیا اور ایک اور فائر ہوا۔ کاشی زور سے چلایا، "او نو، سنی!" میں نے اور سڈ نے گھبرا کر سنی کی طرف دیکھا، جو وہیں کھڑے کھڑے زمین پر گر چکا تھا اور خون کا ایک چھوٹا سا تالاب اس کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سڈ نے گھبرا کر پستول میرے ہاتھ ہی میں چھوڑ دیا۔ کاشی بھی حواس باختہ ہو کر سنی کی طرف لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ آج شام مجذوب نے یہی تو کہا تھا کہ مجھ سے کہ میں کسی اور کی موت کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو میرا دھیان ہی نہیں رہا کہ اب پستول میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ سنی کے سانسیں تھم رہی تھیں۔ کاشی اور سڈ نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تیزی سے اپنی اپنی بائکس کی طرف لپکے۔ میں چلایا، "رکو! اسے گاڑی میں ڈالنے میں میری مدد کرو، شاید یہ بچ جائے۔" لیکن وہ دونوں بائکس کو کک لگا کر یوں سرپٹ بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ زہرا بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے سنی کی نبض چیک کی۔ زندگی کے آثار معدوم تھے۔ میں نے فوراً اپنے ایک پولیس آفیسر دوست SHO کامران کو کال ملائی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ کامران نے سختی سے کہا کہ تم وہیں ٹھہرو اور دیکھو کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، میں ابھی ایمبولینس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں۔ کامران کے آتے آتے دور ساحل پر صبح کی سپیدی نمودار ہونے لگی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ ٹھیک اسی وقت میری زندگی کی وہ طویل رات شروع ہونے والی ہے جس کا خاتمہ آخر کار سینٹرل جیل کی اس سیلن زدہ بیرک میں ہونا تھا۔ سنی کے میت اسپتال پہنچا دی گئی اور سورج نکلنے سے پہلے ہی سارے شہر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ملک کے سینئر وزیر سلمان دانش کا بیٹا سنی میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شہر میں جیسے بھونچال سا آ گیا تھا اور پاپا اور SP کامران کی لاکھ کوششوں کے باوجود شام سے پہلے ہی پولیس ہمارے دروازے پر موجود تھی۔ اتنے بڑے سیاستدان کے بیٹے کے قتل کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ سلمان دانش نے حکومت کے سب ایوان ہلا ڈالے تھے۔ پاپا کی پہنچ بھی بہت اوپر تک تھی، مگر سلمان کا پلڑا بھاری تھا۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سنی اور اس کا دوست اس رات سڑک پر لوٹ مار کے ارادے سے کھڑے تھے۔ پولیس، عدالت، وکیل، سبھی کا ایک ہی سوال تھا کہ اتنے بڑے گھر کے لڑکے کو کہ جس کے دن کا خرچہ لاکھوں میں تھا، کسی سے کچھ لوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی یہ جان نہیں پایا کہ جب زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو ایک چیز کھو جاتی ہے، اور وہ ہے امنگ۔ ان لڑکوں کے اندر امنگ ختم ہو رہی تھی اور اسے ہی جگانے کچھ تھرل یا ایڈونچر کی غرض سے وہ وہاں مورچہ لگائے کھڑے تھے۔ پاپا نے ملک کے بہترین وکیلوں کا پینل میرے کیس کے لیے جمع کر رکھا تھا، مگر سلمان دانش کو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ چاہیے تھا۔ کاشی اور سڈ کے بیان بھی میرے خلاف تھے کہ میں نے زہرا کے ساتھ ان لوگوں کو پیچھا کیا اور گاڑی سے اترتے ہی 2 فائر کیے، جن میں سے ایک سنی کو جا لگا۔ ہر چیز میرے خلاف جا رہی تھی، مثلاً اتنی رات کے میں اور زہرا اس ویران سڑک پر کیا کر رہے تھے؟ اگر وہ لڑکے لوٹ مار کے ارادے سے کھڑے تھے تو گولی انہی کے سرغنے کو کیوں لگی؟ اگر اتفاقیہ حادثہ تھا تو پھر 2 گولیاں سنی کی سمت کیوں چلائی گئیں؟ کاشی اور سڈ کے باپ میں کھرب پتی تھے اور سچی گواہی کی صورت میں وہ ان کے اپنے بیٹے پر قتل کا الزام آتا تھا۔ قتل عمد نہ سہی، قتل خطا ہی سہی، لہٰذا ان دونوں خاندانوں نے بھی اپنا پورا اثر و رسوخ مجھے سزا دلوانے میں صرف کر دیا۔ پاپا تنہا ہوتے گئے، ہٹ کے ملازمین کے بیانات میں تضاد پیدا کر کے انہیں بھی مشکوک کر دیا گیا تاکہ ان کی گواہی میرے حق میں نہ جا سکے۔ درپردہ میرے اپنے وکیلوں کو خرید کر میرے کیس کو کمزور کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہ بات بھی بری عدالت میں گڑھ لی گئی کہ دراصل سنی زہرا کو پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ بھجوانے کی کوشش بھی کر چکا تھا اور مجھے اس بات کا
کلک تھا تو میں نے سنی پر جذبہ رقابت میں گولی چلائی۔ کتنی عجیب بات ہے، سچ کو بھی سچ ثابت کرنا ان عدالتوں کچہریوں میں کس قدر مشکل ہو چکا ہے، جبکہ جھوٹے گواہ، ثبوت اور الزام کتنی آسانی سے حق تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ مما اور پاپا ہر پیشی پر مجھے مزید کچھ نڈھال اور کمزور دکھائی دیتے۔ زہرا شروع میں اپنے ابا کے ساتھ چپ چاپ سیاہ شال لپیٹے کمرہ عدالت میں پیچھے کی بینچز پر بیٹھی مجھے تکا کرتی تھی۔ بس اس کی نم پلکیں اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھ سے کلام کیا کرتی تھیں۔ امجد اسلام امجد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میرے اور زہرا کے درمیان بھی یہی معاملہ تھا، ہمیں باتیں اضافی لگتی تھیں، اور جب وہ میرے سامنے ہوتی تب بڑا ہجوم اور بھیڑ بھی مجھے میرے تخلیہ بن جایا کرتے۔ لیکن جب سنی کے وکیل نے بری عدالت میں مجھے قصوروار ثابت کرنے کے لیے زہرا کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کی تو میں نے زہرا کے ابا کو پہلی مرتبہ بے چین دیکھا۔ وہ ایک شریف وفادار انسان تھے جن کے پچھلے 7 نسلوں نے بھی کبھی ان کورٹ کچہریوں کے معاملات نہیں برتے تھے۔ جہاں کسی عفت مآب کی عزت اچھالنا کسی اچھے وکیل کی پینتروں میں شمار ہوتا ہے، وہ کیس جیتنے کے لیے کسی کی روح پر چاہے جتنے چرکے لگائیں، وہاں تماش بینوں کو صرف تالیاں بجانے سے غرض ہوتی ہے۔ گویا عدالت میں کیس نہیں لڑا جاتا، فقرے بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، اور میں زہرا کے ابا کو اس فقرے بازی سے اذیت میں مبتلا دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے انہیں زہرا کے ساتھ کمرہ عدالت میں آنے سے منع کر دیا۔ مجھے یاد ہے اس دن جب مجھے ہتھکڑیوں میں پیشی سے واپس جیل لایا جا رہا تھا تو وہ راہداری کے ایک ویران گوشے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سنتری سے چند لمحے رکنے کی درخواست کی۔ سنتری نے ایک پل میری طرف دیکھا، پھر نہ جانے اسے میرے چہرے پر کون سی تردید لکھی نظر آئی کہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ کون ہے یہ تمہاری سائیں؟ لگائی ہے یا ہونے والی ہے؟ اس کے معصومانہ سوال پر میں بھی مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ ہے میری، اور جس دن تمہارا قانون میری ہتھکڑیاں کھول دے گا، لگائی بھی ہو جائے گی۔ تم ضرور آنا میری شادی میں۔ سنتری نے کہکا لگایا اور اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر ایک جانب ہو گیا۔ زہرا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ مما پاپا اس کے ابا ذرا فاصلے پر کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے بہت سے ہفتوں کے بعد یہ ہماری پہلی براہ راست ملاقات تھی۔ اس کے کومل لب دھیرے سے کانپے۔ کیسے ہو صاحب؟ تم جیسا صاحبہ؟ ان کی مسکراہٹ کی شکستہ تھی۔ پھر تو بہت اچھے ہو، لیکن بس اب یہ کھیل ختم کر دو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، ہر روز کسی کرامت کی آس میں یہاں آتی ہوں مگر مایوس لوٹ جاتی ہوں۔ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب گھر چلو واپس، کہ ہمارے نکاح کے انتظار میں چاند تاروں کی چمک ماند پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ پھول بازار کے سارے گل فروش تمہارے سہرے میں پھول ٹانکنے کو دم سادے بیٹھے ہیں۔ کاریگر ریشم نہیں بن رہے کہ میرا عروسی جوڑا ابھی طے نہیں ہوا۔ وقت وہیں رکا کھڑا ہے، تم آؤ تو گھڑیاں اپنی رفتار پکڑیں۔ کیوں سناتے ہو تم ان سب کو صاحب؟ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، آس پاس جیسے سب کچھ دھل سا گیا۔ میں نے تڑپ کر اسے روکا۔ کہتے ہیں مریض اور قیدی کے سامنے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لڑکی کیسی طبیب اور ہمدرد ہو، اپنے بیمار کو رلاؤ گی کیا؟ میں نے کہیں بھی رہوں تمہاری آنکھوں کی قید ہی میں رہوں گا، اور صیاد پر لازم ہے کہ اپنے صید کی پوری دیکھ بھال کرے۔ جب تمہاری ان پیاری آنکھوں میں پانی آتا ہے تو تمہاری پلکوں کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا یہ قیدی بھی بھیگنے لگتا ہے، اور تم تو جانو کہ جاڑے میں بھیگا مطلب کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یعنی علاج کا خرچہ الگ،
وہ مسکرا دی، باتیں خوب بنا لیتے ہو۔ اس کے مسکرانے سے بارش کے بعد جیسے دھوپ نکل آئی۔ میں نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی لیا کہ اب وہ عدالت کی کارروائی دیکھنے نہیں آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کسی باہری دل سے میری یہ بات مانی ہوگی۔ بہت ضدی ہو، ہمیشہ اپنی ہی منواتے ہو، مگر جب رہا ہو کہ واپس آؤ گے تب صرف تمہاری صاحبہ ہی کی چلے گی۔ یاد رکھنا۔ جاتے جاتے اس نے راہداری میں 2-3 بار مجھے پلٹ کر دیکھا، ہر بار اس کی پلکیں مجھے پہلے سے زیادہ نم اور چمکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں وہیں کھڑا اسے اپنے ابا کے ساتھ جاتے دیکھتا رہا۔ راہداری کے کنارے پر وہ ایک پل کو رکی اور لمحے بھر کے لیے میری اور اس کی نظر ملی تو اس کی پلکوں کے موتی بولے، الوداع۔ میرا دل چاہا میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاؤں اور اپنی ہتھیلیوں میں اس کی آنکھوں کے ستارے جمع کر لوں، انہیں زمین پر گرنے نہ دوں، اس کے ہاتھ تھام کر کہوں، پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پایا۔ کبھی کبھی ہم کسی کرامت کے انتظار ہی میں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ ہم بولے انسان یہ بھی نہیں جانتے کہ کرامات ہماری مرضی اور اختیار کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ بابا کی ساری تدابیر تراکیب دری کی دری رہ گئیں اور 6 ماہ کے مسلسل بحث پیشیوں کے بعد بالآخر عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی۔ گویا اب جو عمر بچی تھی وہ قید میں بسر ہوگی۔ میں یہ جیل اور قید کا نظام کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ ایک ہماری ہی طرح کا انسان سیاہ چوگا پہن کر اپنے ہی جیسے کسی انسان کو عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے قید رکھنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ منصب کی کرسی پر بیٹھا ہے؟ بات اگر سزا اور جزا کی ہے تو پھر انصاف کا معاملہ انسان اور فرشتوں کے درمیان طے ہونا چاہیے۔ انسان ہی انسان کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ دونوں ہی کمزور، دونوں ہی مصلحتوں کے مارے، مشکوک، سزاوار، کھوٹے، گناہگار۔ میری سزا سنتے ہی پاپا وہیں عدالت میں کرسی پر ڈھہ سے گئے اور مما کچھ اس طرح بستر پر گریں کہ پھر کبھی اٹھ نہ پائیں۔ پاپا نے مجھے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، میں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جاؤں گا، ابھی سب دروازے بند نہیں ہوئے۔ میں انہیں تسلی دینے کے لیے ان کے ہاتھ تھام لیے، لیکن میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اوپر کی عدالتیں سیٹھ سلمان کے لیے بھی اتنی ہی کھلی ہوئی ہیں جو میری عمر قید سے مطمئن نہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ مجھے سولی پر لٹکتا دیکھنا تھی۔ اس نے عدالت کے باہر جمع صحافیوں کے سامنے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ مجھے موت کی سزا دلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا۔ مما پاپا عدالت سے جیل جاتے وقت روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ زورا اپنے ابا کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی روتی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو، بہت ستاتے ہو مجھے صاحب، کہا تھا نا، بس کر دو اب، واپس آ جاؤ۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ سلطان بابا کے جانے کے بعد میری زندگی سے جیسے سب ہی کرامات کرشمے روٹ سے گئے تھے۔ مجھے سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ سیٹھ سلمان دانش اور پاپا دونوں ہی میری سزا کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔ مما بستر سے جا لگیں۔ پاپا جب بھی مجھ سے ملنے آتے، میں ان کی آنکھوں میں مما کے کرب و اذیت کی ایک نئی کہانی پڑھتا۔ ہفتے، مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ پھر ایک روز خبر آئی کہ مما اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ مجھے چند گھنٹوں کے پیرول پر ان کی تدفین میں شرکت کی اجازت ملی تھی۔ جیل سے سیدھے قبرستان پہنچایا گیا۔ مما بہت پرسکون سے لیٹی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے ابھی ان کی آنکھ لگی ہو۔ مجھے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بھی دکھائی دی، جیسے انہیں پتہ ہو کہ ان کا لاڈلا ساحر ان سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ آس پاس لوگ کچھ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے۔ صبر کرو بیٹا، قسمت کو یہی منظور تھا، وہ یہاں سے بھی اچھی جگہ چلی گئی ہے، اب وہ جنت میں تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال ابھرا، اگر ان کا مجھ جیسا ناخلف بیٹا اگلے جہاں میں جنت کا حقدار ہی نہیں ٹھہرایا گیا تو پھر میری ان کی ملاقات دوبارہ کیسے ہوگی؟ جن کی مائیں انہیں چھوڑ جاتی ہیں، ان بچوں کی سانس کی ڈوری کیسے جڑی رہ جاتی ہے؟
وہ جس کی کوکھ میں سانسوں کا یہ رشتہ جڑتا ہے، جب اس کی سانسیں تھم جائیں تو اس کے وجود کا ٹکڑا، اسی جسم کا ایک حصہ، اپنے پھیپھڑوں میں ہوا کی روانی کیسے برقرار رکھ پاتا ہے۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ سانس لینا ایک الگ چیز ہے اور جینا کچھ الگ۔ وہ سبھی جو سانس لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں، جیسے اس وقت میں اور پاپا، ہم دونوں کی صرف سانسیں ہی چل رہی تھی۔ ہم بھلا زندہ کب تھے؟ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ زندان میں پہنچا دیا گیا۔ پلٹتے وقت جب میں نے پاپا کو گلے لگایا، تبھی میرے دل نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کا دل بھی اس جسم ضعیف کا زیادہ عرصہ تک ساتھ نہیں نبھائے گا۔ قبرستان سے لوٹتے وقت بارش شروع ہو چکی تھی۔ دور ایک درخت کی چھتری سے ٹپکتی بوندوں سے پرے مجھے زہرہ سیاہ شال لپیٹے کھڑی نظر آئی۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور بھیگے چہروں نے ہم دونوں کے بہتے آنسو کا بھرم قائم رکھا اور میں قیدیوں کی گاڑی میں چڑھ گیا۔ اب میں نے دن، ہفتے، مہینے کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک روز سنتری میرے پاس آیا، کوئی نیا بندہ تم سے ملنے آیا ہے۔ میں ملاقاتی کمرے کی جالی سے پرے جا کر کھڑا ہوا۔ تبھی آنے والے کے قدموں کی گونج ابھری۔ میں اس ملاقاتی کی آمد کا بہت پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولے، کیسے ہو؟